औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हमारा 29वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होगा। कोशिश करेंगे जल्दी लेके चलें ताकि फिर हमारे पास 30 पारे का टाइम हो कल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। निहायत निहायत बुजुर्ग व बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, जिसने मौत और ज़िंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। अच्छा, अब ये देखिए कि सूरह मुल्क जो है वो कुरान की वो सूरा है जिसके बारे में हदीस है कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें 30 आयात हैं और ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्शवा देगी। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे अमाल जो है वो हमें बख्शवा सकते हैं। कोई इंसान, कोई जिन, कोई देवता, ठीक है ना, कोई भी जो है जिनको लोग जो है मान रहे हैं कोई भी सिफारिश नहीं करवा सकता। कोई करीबी रिश्तेदार भी जो है सिफारिश नहीं करवा सकता, बल्कि हम जो अमाल इस दुनिया में करेंगे वो अमाल जो हमारे काम आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि ये सूरह मुल्क को, लेकिन ये कि सबसे बड़ी बात यही है कि इसको समझ के पढ़ना और समझ के पढ़ने के बाद जो है उसको ज़िंदगी पे अपने अप्लाई करना, तब वो फ़ायदा देगी। तो लेकिन ऐसे नहीं कि बगैर समझे पढ़ लिया, रोज़ रूटीन बना ली बगैर समझे पढ़ने की, तो चीज़ें इस तरह फ़ायदा नहीं देती हैं। हर जो भी कुरान की सूरत पढ़ना है उसको सिर्फ़ इस लिहाज से नहीं पढ़ना कि सिर्फ़ बरकत मिल जाए, ठीक है ना। बरकत मिल जाएगी, खुद ही मिलेगी बरकत जब इंसान को उसके लिहाज समझ के और उस दिल से पढ़ेगा कि मुझे इस पर अमल भी करना है, ठीक है। तो इस तरह ये काम आएगी, हमें बख्शवाएगी। ये झगड़ा करेगी इंसान के लिए कि ये मुझे पढ़ता था, ये मेरे ऊपर अमल करता था, चाहे उसके अमाल में कुछ कमी बेशी हो, तो फिर ये अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएगी आके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि सूरह मुल्क और हामीम सजदा जो थे वो रात को पढ़कर सोते थे। और सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है अल्लाह का तारुफ करवाया गया है और हमें सिखाया गया है कि जब हम जो है सबसे पहले तो यही कि हम अगर किसी को कोई बात बताने जा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह की बात पहुंचाने जा रहे हैं, तो हमारे दिल में जो है वो अल्लाह ताला का तारुफ कितना है, या हम अल्लाह ताला को कितना जानने वाले हैं, या हम अल्लाह ताला की बातों पर कितना अमल करने वाले हैं। जब तक किसी बंदे के अंदर अल्लाह की पहचान ना हो, अल्लाह की मार्फत ना हो, अल्लाह के बारे में वो जानता ना हो, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो अल्लाह के बारे में तबलीग कर सके या जो है दावत इल्लल्लाह कर सके। तो पहली चीज़ यही है कि इंसान को अपने अंदर जो है वो अल्लाह की पहचान करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, हमें अपने अंदर ये चीज़ पैदा करनी है कि हमें अगर आगे किसी को, चाहे वो हम अपने बच्चों को ही कोई बात क्यों ना बतानी हो, सबसे पहले तो हमारा घर ही है जहाँ जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, अपने घर वालों से स्टार्ट करना है। तो जब हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी, हमें अल्लाह ताला का डर होगा, हमारे अंदर अल्लाह ताला का तकवा होगा, जब भी जो है हम जाके किसी को अपनी बात बताएंगे और वही बात पे जाके असर भी करेगी। वरना जाहिर सी बात है वो वही वाली बात है कि तुम कहते क्यों जब खुद अमल नहीं करते। कभी पीछे हम जो आयतें पढ़ के गुजर चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे दिल में भी जो है अल्लाह ताला की वो मार्फत उतरे कि हमें भी वही अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो हम दूसरों को भी बताते हैं। और इसी तरह इल्म जो है वो एक अमानत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको आगे बढ़ाओ चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। ठीक है ना। खुतबतुल विदा में क्या कहा था कि मेरी ये बात जो है तुम लोगों ने सुन ली है, लेकिन तुम जो उसको होल्ड करके नहीं रखना, बल्कि उसको आगे तक पहुंचा देना। हो सकता है तुमसे ज्यादा कोई अमल करने वाला हो। तो हम सबका बताने का मकसद ये है कि हो सकता है अब मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझसे ज्यादा अमल करने वाले हो, आपका तकवा ज्यादा हो। ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो देने वाला है उसी को ये समझ रहे कि नहीं, वो उसके अंदर ही जो हो सकता है जो सुनने वाला उसका तकवा ज्यादा हो, वो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो, वो ज्यादा अमल करने वाला हो। इसलिए अल्लाह की बात जो है वो आपस में हमें एक दूसरे को बताना चाहिए, हम लोग एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए ताकि ये यादें जो है अल्लाह ताला की वो ताज़ा होते रहें। और इसकी जो सबसे बड़ी अमली मिसाल जो है हमें अबू बकर की मिलती है, जब उनको
اسلام کی دعوت ملی، فوراً ہی ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی ایمان لیا ہے، انہوں نے لمحہ نہیں لگایا، کیونکہ ظاہر جب ایک انسان کے دل میں جب اچھائی ہوتی ہے نا، سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے تو اس کو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ مانا تو انہوں نے اسی دن 6 لوگوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دی اور ان کے ہاتھ پر 6 لوگ جو ہے وہ ایمان لیا ہے۔ نہ انہوں نے کوئی قرآن پڑھا تھا، نہ ان کو کوئی زیادہ معلومات تھی، صرف انہوں نے جو ہے ایک اللہ کی بات ہی تو بتائی تھی، وہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو یہ کہ سب سے پہلا فریضہ جو انہوں نے اللہ کی بات بتانے کا، انہوں نے کیونکہ ان کے دل میں اسی وقت اللہ کی معرفت دل میں ہو گئی ان کی، جب ان کے دل کے اندر معرفت گزر گئی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے کام آسان کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر کوئی کام کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں جو ہے ساری بادشاہی ہے، وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو تل ملک ممن تشاء تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ اسی کے اختیار میں جو ہے وہ ساری بادشاہی، کائنات کا سارا انتظام، ساری پاور، ساری قدرت جو ہے وہ اس کے لیے، اور برکت والا ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں بے پناہ، مطلب وہ ہے، وہ نوازے چلا جا رہا ہے انسانیت کو۔ آپ دیکھیں شروع کب سے وہ دنیا بنی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے خزانے میں جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں آئی، وہ دیے چلا جا رہا ہے، وہ دیے چلا جا رہا ہے۔ اور انسان جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ خزانے تمہیں دے دیے جاتے زمین میں تو تم ان کو خرچ ہو جانے کے باعث جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھ لیتے ہو، تم دوسروں کو دیتے بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا برکت والا ہے کہ وہ نوازے چلا جا رہا ہے، نہ مانگتے ہوئے بھی بندے کو وہ دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب دعا کی تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ایمان لے کے آئے ان کو تو پھل اور رزق سے نوازنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، میں ان کو بھی دوں گا جو جو مجھے نہیں مانتے، میں ان کو بھی نوازوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس نے جو ہے بندوں کو کھلے عام مطلب جو ہے وہ دی ہوئی ہے، بغیر مانگے بھی چلا۔ کہاں وہ مشرک جو ہے وہ کہاں اللہ سے مانگتے ہیں، کافر جو ہے وہ کہاں اللہ سے مانگتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ بلکہ سب سے زیادہ ان کو ہی نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ برکت ہے، اور ہمیں ہر روز اللہ تعالیٰ کی برکتوں میں اضافہ ہی نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات ہے کہ رمضان میں تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اتنا کھانا، اتنی افطاری، اتنی اللہ کا شکر ہے کہ نہ بھی بناؤ تو بھی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے کہ اتنی چیزیں گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ برکت ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جو نظر آتی ہے، اپنی عبادتوں میں بھی ہم دیکھیں گے ہمیں چینج نظر آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی برکت ہے، اور اللہ ہی ڈالنے والا ہے انسان کے اندر، کوئی نہیں ڈالتا۔ تو نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، بے شک اسی کے پاس ہے آسمانوں کے اور زمین کے خزانے، جو ہے نا مقالید السماواتی والارض، اس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی کنجیاں ہیں، خزانے ہیں، جس طرح چاہتا ہے اللہ کے ہاتھ جو ہیں، دونوں ہاتھ جو ہیں کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہم کتنی آیتیں جو ہے پیچھے پڑ کے گئے ہیں کہ اللہ کی پاور کے بارے میں، اللہ کی ملکیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کتنا بھی آپ بیان کرتے جو وہ کم ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ ہے اصل مقصد انسان کو پیدا کرنے کا، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کیوں بنائی، انسان کو بنانے کے بعد جو ہے اس کو موت اور زندگی کیوں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو انسان کو بنانے کا مقصد ہی بیکار ہو جاتا، کہ زندگی میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں بس ہم کھیل تماشا کرنے آئے ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، جو وہی جو کفار کا حال تھا، مشرکین کا حال تھا، کہ یہ دنیا کی زندگی یہی کیا زندگی ہے، جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھ کر نہیں جانا۔ اور یہی جو آج کل پوری قومیں جو ہیں یہاں پر، ان کا بھی یہی حال ہے، ایتھیسٹ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ بھئی یہ زندگی کے جو ہیں وہ شب و روز ہیں، اور یہ مطلب گزرتے چلے آتے ہیں، انسان مرتا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب تو عیسائیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہودیوں میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہوگا تو ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ فیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، جو جن کے پاس مذہب تھے ان کے اندر بھی، اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے ہم لوگوں کے اندر۔ اگر وہ کیفیت ہو تو پھر ظاہر ہے ہم اس ٹیسٹ کو ہم کر کے جو ہے اپنی زندگیوں کو بہت بہتر بنا لیں، زندگیوں میں بہت چینج آ جائے ہماری۔ لیکن ہم اس کی اہمیت کو، آخرت کی اہمیت کو، روز جزا کی اہمیت کو اب سمجھتے ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا معاملات ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ وَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس نے تمہیں 2 زندگی
اور 2 موت دے دی. یہ ہے انسان کا اصل مطلب، یہ کی زندگی کا جو سمرائز ابھی کہہ لیں. اور پھر انسان کو جو ہے کس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے. اور ابھی آج کل ہم پڑھ بھی رہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور جتنی خوبصورت جگہ ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھا کھانے، اچھا پہننے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا جو جنت ہے، جس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے آنکھوں کے لیے وہ اتنی خوبصورت چیزیں چھپا کے رکھی، کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی انسان محنت کیوں نہ کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ دعائیں کرے اور محنت کیوں نہ کرے اس کے لیے. کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ اور سب سے بہتر عمل کرنے والا کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو وہ ایک جو ہے وہ نمونہ ہے. تو ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے ہر معاملے میں جو ہے ان کی سنت کو فالو کرنا ہے. کتنی سنتیں ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہیں، جو نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہیں. تو ان سنتوں کو ہم ظاہر سی بات ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے، ہم کرتے ہی نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو بیسیکلی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ایک نمونہ ہے ہمارے لیے، بہترین اخلاق پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمیں اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہماری زندگی جو ہے بالکل ہی چینج ہو جائے گا. ہم ان کی زندگی کو نمونہ بنا لیں، ان کے عمل کو، جیسے جو عمل جو ہے انہیں کر کے دکھائے. اور ایمان جو انسان کا مکمل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کیے بغیر. اور ہم تو ظاہر، بلکہ اسوہ حسنہ کی کتابیں پڑھنی چاہیے. ہم تو کبھی زندگی میں پڑھی ہوگی، دوبارہ ہم اس کو پلٹ کے دیکھتے بھی نہیں. کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو جاننا ہے تو ان کے بارے میں پڑھنا بھی ہوگا. جیسے آپ قرآن اور کی محبت، قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی محبت ملتی ہے، رسول کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کے بارے میں پڑھیں گے نا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہمیں محبت پیدا ہوگی. جب ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے ہی نہیں تو کیسے ہمیں صحابیات کی زندگی کے بارے میں اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں پتا ہوگا، تو کیسے ہم ان سے محبت کر سکیں گے؟ کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو تبھی ہم ان کو جو ہے وہ فالو کر سکیں گے. ظاہر نہیں، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ ہم ان کو اس طرح، ہمیں پڑھتے ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے سن لیا کبھی تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ان کی زندگیوں کو واقعی میں، اگر ہمیں اپنی زندگی میں ان کو رہنما بنانا ہے تو ہمیں ان کی کتابوں کو، ان کے بارے میں، ان کی اسوہ حسنہ کے بارے میں جو ہے پڑھنا پڑے گا. کہ دیکھیں تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے. بیسیکلی کہ ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا بھیجا ہے، کہ ہمیں اس امتحان میں، جو دنیا میں جس امتحان کے تحت دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس امتحان میں پورا اترنا ہے. جو پرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا اس پرچے کو ہمیں مکمل کرنا ہے اور اس کو پازیٹیو وے میں جو ہے پھر لے کر جانا ہے. کہ وہ پرچہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیا اس طرح مکمل کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کو پاس دینا ہے. یہ زندگی جو ہے پھر کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی گئی. اللہ نے کہا یہ زندگی، یہ لعب اور لہو، 2 چیزیں اللہ نے استعمال کی ہے، کھیل اور تماشا. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا اتنی پرفریب کر دی گئی ہے، اتنی سجا دی گئی ہے، اتنی اڈورن کر دی گئی ہے کہ دنیا جو ہے، لوگ جو ہوتے ہیں اسی میں مگن ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان بھی انہی چیزوں میں لگا کر، جو ان میں لگا کے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا دن جو ہے زیادہ تر کن چیزوں میں گزرتا ہے. کیا کتنا وقت ہم اللہ کے لگاتے ہیں، کتنا وقت جو ہے ہم دنیا کے لیے لگاتے ہیں. کتنے یہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں. تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ زندگی ایک بار. پھر لوگ کیا کہتے ہیں، او ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، زندگی ایک بار ملی، بار بار تھوڑی ملتی ہے، انجوائے کرنے دیں. بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یہ بات کہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو ہم کیوں نہ انجوائے کریں، کیا ساری انجوائمنٹ چھوڑ دیں دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے انجوائمنٹ کو منع نہیں کیا، اچھی چیزوں کو انجوائے کریں، کھائیں پئیں گھومیں پھریں، کسی چیز کو بھی نہیں. لیکن اللہ کو نہ بھولیں، ان فرائض کو نہ بھولیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں. اپنی زندگی کو مطلب ان چیزوں میں لگ کر اپنی زندگی کو غفلت پہ نہ ڈال دیں. اصل میں یہ چیز ہے. اور بالکل اپنی زندگی کو ایسا سمجھے کہ اس سے برف پگھل رہی ہے. ایک سورہ اثر میں ہم پڑھیں گے نا کہ جیسے برف کی مثال دی ہے کہ جس طرح ایک برف بیچنے والے کو اپنی برف پگھلنے کا کتنا ہوتا ہے کہ بکے گی نہیں تو سارا پانی بن جائے گا اور مجھے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی جو ہے برف کی طرح پگھل رہی ہے. اور اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے، وقت نکل گیا تو پھر ہاتھ نہیں آتا. تو بعض دفعہ انسان بہت پچھتاتا ہے، وہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش جو ہم نے سورہ زمر میں پڑھا، کاش مجھے جو ہے یہ وقت مل جاتا، کاش مجھے ہدایت مل جاتی، کاش مجھے یہ ہو جاتا. پھر کاش رہ جاتا انسان کا.
تو تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ اور وہ زبردست بھی اور درگزر فرمانے والا بھی، بے شک اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھ رہا ہے، زبردست بھی اور کہ کون اس کے راستے پر چل رہا ہے اور کون اس کے راستے سے جو ہے وہ دور ہو رہا ہے، اور جو اس کے راستے پر آتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ جس سے تہ بتے ساتھ اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی بتا رہا ہے اپنی ربوبیت، اپنی جو قدرت بتا رہا ہے، جس نے تہ بتے ساتھ آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے۔ کتنا اسموتھ سسٹم ہے کہ انسان تعالیٰ کہ بار بار نگاہ دوڑاؤ گے، تمہاری نگاہ جو ہے وہ نامراد واپس آئے گی، بے بس ہو کے واپس آ جائے گی، تمہیں کہیں پہ بھی کوئی جو ہے بے ربطگی نظر نہیں آئے گی۔ بس پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ ہمیں تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی اور ہولناک آواز سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی اموا اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا آیا تھا، ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے کتنا زیادہ اس جہنم کا شور ہوگا، یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی آہ و بقا اتنی زیادہ ہوگی جہنم کے اندر، اللہ معاف فرمائے، اور پھر اس کے بعد جو جہنم کے اپنے ہی ایک بہت بڑا شور ہوگا، بالکل جیسے گراؤلنگ ہو رہی ہوگی۔ تو جہنم کا شور، لوگوں کا شور، نوائز پولوشن، یعنی ایک جلنے کا تو الگ ہی معاملہ ہوگا، دوسری قسم کی جو ہے جو عذاب ہوں گے وہ انسان کو مارے دیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے جہنم کی۔ ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی جنہوں نے اچھی بات پہنچانے کی کوشش کی ان کو ہی گمراہ کہہ دیا گیا، اور کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، کاش۔ پھر وہ کاش کاش ہی رہ جاتا ہے انسان کا۔ اس طرح اپنے قصور کا اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے دوزخ پہ، یعنی اگنور۔ آج بھی جب لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ کے راستے کی طرف، بےچارے بہت سارے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے نکلتے ہیں بےچارے، تبلیغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں لوگوں کو، لوگ غفلت برتتے ہیں، نہیں سنتے۔ تو آج وہ جو ہے اچھی باتوں کو جو وہ اگنور کریں، کل وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے، کاش ہم ان باتوں پر عمل کر لیتے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چھپکے سے بات کرو یا اونچی یعنی جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی کسی بھی برائی کو دنیا کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے چھوڑتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ برائی تو مجھے نہیں کرنی چاہیے اور میں ایسا کیوں کر لوں۔ حالانکہ اگر کوئی برائی چھوڑنی بھی ہے نا تو اس کو یہ سوچ کے چھوڑیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ ہمیں اللہ سے شرم آنی چاہیے، ہر کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے ڈر سے چھوڑیں۔ تو یہی ہے کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ہر معاملے میں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ تم خواہ چھپکے سے بات کرو یہ اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ باریک بھی کیا ہے کہ اس نے جو بڑی جو کائنات کے اندر چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام جو اتنے بڑے ہیں کہ ان سے بڑی مخلوق میرا خیال کوئی نہیں ہوگی، اور سب سے چھوٹی مخلوق کیا بنائی ہے ابھی جو ہماری نظر میں وہ ایٹم یا وائرس ہے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ وہ بڑی سی بڑی چیز بھی بنا سکتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بنا سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور باریک بین ہے، اتنا باریک بھی کہ وہ اندر زمین کے تہوں میں کیا ہے، آسمانوں کی بلندی میں کیا چیز ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور کیوں نہیں جانے گا، اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر، کھا اللہ کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا زمین جھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ کیا انسان نے سیکیورٹی لے لی ہے اس بات کی دنیا کے اندر کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہمیں جو ہے کوئی کچھ نہیں ہونا، کوئی عذاب ہمارے پر نہیں آنا، کوئی پریشانی ہمارے پر نہیں آنی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہمیں؟ کیا سیکیورٹی اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی لے لی ہے؟ کیا یہ امن میں آ گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کو پکڑ نہیں سکتا؟ تو سورہ رحمان میں بھی نا کہ تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور انسان کے اندر ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے انسان، تو اتنا ذلیل اور حقیر مخلوق ہے انسان اللہ تعالیٰ کی کہ کائنات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو کائنات کے اندر زمین کہاں ہے؟ پورے کائنات کے اندر زمین کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے ستارے،
کہکشاں، سیارے، پھر اس کے اندر جو ہے زمین اور آسمان کتنے بڑے، پھر اس کے اندر جو انسان کی کیا حقیقت ہے، انسان یہ دیکھے، اس کے باوجود بھی انسان کتنا بڑا بنتا ہے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور پھر وہ بے خوف بھی ہے اللہ سے. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکایک یہ زمین چھکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ تو اللہ خود کہتا نا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا تو زمین پہ کسی روئے انسانی کو نہیں چھوڑتا. تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس طرح پکڑتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی سزا دیتا ہے وقتی طور پہ، جگہ جگہ دکھاتا ہے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ کسی کو، پوری دنیا کو ابھی اس نے روکا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے اور ٹائم دیے چلے جا رہے ہیں. پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. ان سے پہلے گزرے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ کتنی نشانیاں دکھاتے ہیں. وہ پرندے کون ان کو ہولڈ کرتا ہے؟ انسان تو اڑ ہی نہیں سکتا. انسان تو ذرا سے بھی جمپ مار لے تو وہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے. اس کے اندر انسان کی اندر طاقت نہیں ہے. تو ان پرندوں کو جو ہے اڑنا جو ہے کس نے سکھایا؟ سمندروں میں جو ہے مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھایا؟ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل میں شروع سے انسٹنکٹ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سکھا دی. پرندوں کو اڑنا، مچھلیوں کو تیرنا، اور جانوروں کو جس طرح چلنا، کسی کو رینگنا. کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں. اور پرندوں کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، پرندوں کے پر سکڑتے اور پھیلتے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے یہ وہ اڑتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں ہوا کے اندر. اور ان کی ہوا کے اندر بھی جو آپ یہ دیکھیں، ان کی رو اتنی خوبصورت بنتی ہے کہ انسان زمین پہ بھی ایسی رو نہیں بنا سکتے. کبھی پرندوں کا وہ دیکھیں، اڑتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک رو کے اندر جو خوبصورت طریقے سے اڑے ہوتے ہیں. کبھی کائنات پر دیکھیں، کبھی جو ہے بیچ پہ جائیں، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھیں، اتنے خوبصورت رو بنا کے اڑے ہوتے ہیں کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، جو انہوں نے جو طاقت اور قوت جو ہے پرندوں کو دی ہے، اڑنے کی صلاحیت جو ان کو دی ہے، کہ وہ پورے پر کھول کے جو ہے وہ کس طرح اڑے ہوتے ہیں. بیلنس، نظم و ضبط ان کے اندر دیکھیں. پرندوں کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے، جو نظم و ضبط ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان تھامے ہوئے ہو. بے شک وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. نگہبان ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے کہ ان کو گرنے نہیں دیتا. ان کو سنبھال کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح انہی کو دیکھ کے انسان نے کیا کیا؟ جہاز بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ جہازوں کا بھی نگہبان ہے الحمدللہ، کہ ان کو گرنے نہیں دیتا. اسی طرز پہ لوگوں نے جو ہے اسی سے اپنا سائنسی وہ کر کے پھر انہوں نے بنائی یہ چیزیں. تو ان جہازوں کا، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا کون نگہبان ہے؟ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے. آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہیں مدد کر سکتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہوگا؟ رحمان اپنا رزق روک لے. اگر اللہ تعالیٰ بارش ہی روک لیں، فرض کریں، تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ بارش اگر رک گئی تو پھر کیسے جو اصل چیز بارش کی وجہ سے ہی زمینیں جو ہیں وہ لہلہاتی ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں، پھر ہمارے رزق کا انتظام ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ بارش ہی روک لے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رزق کس طرح رکتا ہے اللہ تعالیٰ کا. کسی کی جاب ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے، اور جاب نہیں لگ رہی ہوتی تب بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جاب نہیں لگ رہی، نہیں لگ رہی. کتنا انسان ڈپریس، خاص طور پہ مردوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے، ڈپریس ہو جاتے ہیں اگر جاب نہ لگ رہی ہو. پوری فیملی کو پالنا ہوتا ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے بھی جو رزق روک سکتا ہے انسان کا. تو یہیں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ تو کون تم جو ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں. یا وہ جو سر اٹھائے وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یعنی کیا ہے، جانوروں کی طرح جو لوگ جو ہیں جانوروں کی طرح منہ جھکائے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہدایت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اپنا منہ چیک کیا کہ ہم نہ دیکھیں نہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہو، نہ ہم پڑھیں نہ ہمیں معلوم ہو چیزوں کے بارے میں، نہ ہم اس پہ عمل کریں. جانوروں کی طرح جو ہے منہ اوندھائے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے گائیڈنس بھیجے چلا جا رہا ہے. تو کیا کرتا ہے، حق بات سننے کی جو ہے وہ طلب ان کے اندر سے ختم کر دی گئی ہے. ظاہر جب وہ سنتے نہیں ہیں تو بھی ان کے اندر سے وہ طلب ہی ختم کر دی جاتی ہے. اور پھر وہ جو سیدھا سر اٹھائے چل رہے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو سیدھا صاف شاہراہ پہ چل رہا ہے اور ایک جو منہ اندھائے چل رہا ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، تو مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا. اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ بار بار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ تم نہیں سمجھتے کہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک بھی ہمارے پاس سے چلی جائے تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کتنی بڑی چیز سے جو ہے محروم ہو گئے. کہ دل، انسان کا دماغ، انسان کی آنکھیں، کان، یہ جو ہے
فیکلٹی ہے سمجھ، سینس آف فیکلٹی ہے، یعنی اس کے بغیر انسان نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے کچھ بھی، نہ کوئی بات کر سکتا ہے. ان سے کہو اللہ ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین پہ پھیلا دیا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. بے شک یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا زمین میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آدم اور حوا کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوری ذریت چلائی، اور پھر ذریت چلانے کے بعد جو پھر اس سے خاندان، معاشرے، قبیلے، پھر ملک، پتنی کیا کیا بنا کے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں انسانیت کو پھیلا دیا. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ خاندان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ ہم نے پڑھا کہ پھر اس سے سسرال اور نسب کے سلسلے بنائے اللہ تعالیٰ نے، میکے کے سلسلے بنائے، کہ اللہ کو پتا تھا کہ انسان اس طرح نہیں رہ سکتا اکیلے ہو کے. تو کس کی قدرت ہے، کس کی پاور ہے، وہ ہر چیز اللہ کو پتا تھی کہ انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہوگی، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، تکلیف سے، تکلیف کی شدت سے، اذیت سے. کیوں کہیں گے اب ہمارا کیا حال ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. ابھی ظاہر وہ دور ہے، عذاب نظر ہی نہیں آ رہا، اللہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو ان کو حقیقت ہی نظر نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے وہ اپنے اس پہ پڑے ہوئے ہیں، غفلتوں پہ پڑے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ رہے. تو جب کیا ہوگا، جب وہ دیکھ لیں گے تو اذیت سے ان کے چہرے جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اور اسے ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضے کر رہے تھے، جس کو تم مانگتے تھے کہ ہمارے پاس عذاب لے آؤ. ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا. ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. بے شک اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے ہر انسان کو، کہ اس پر توکل کیے بغیر جو ہے کوئی بھی ہم راہ نہیں پا سکتے، کچھ بھی نہیں ہم حاصل کر سکتے جب تک کہ ہمارا توکل جو ہے اللہ پہ نہیں ہوگا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا. یہی ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر بارش کو روک لے، زمین میں پانی اتر جائے، قحط سالی آ جائے، خشک سالی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا. بہت سارے علاقے ہیں جو جہاں پہ کنویں کھدوانے کی نوبتیں آتی ہیں، لوگ وہاں پہ خشک سالی ہے، قحط سالی ہے. تو کیا ہے کہ جب پانی اتر جاتا ہے زمین میں تو کون نکالے گا اس کو، جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی پاور انسان کو بتا رہا ہے کہ تم جس بات پہ تکبر کرتے ہو، جس بات پہ بڑا پن کرتے ہو، اللہ کو نہیں مانتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تم سے روک لے تو کون ہے یہ تمہیں چیزیں لا کر دے. بہت خوبصورت صورت ہے. جب بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس کو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز میں پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے یا تو اس کو یاد کریں یا اس کو پڑھنے کی اس کو ہیبٹ بنائیں نا. سورہ قلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جیسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن لکھا جا رہا تھا اس قلم سے. اور قلم کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قلم کی کو آنر دیا ہے، قلم کی امپورٹنس بتائی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا تعارف کرواتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تعارف پیچھے. اس کے بعد جو ہے وہ تزکیہ کرتے ہیں انسان کا. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وسائل کا استعمال یعنی قلم کا بتاتے ہیں کہ انسان جو پہلے اپنا تزکیہ کرے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرے، تزکیہ کرے، اس کے بعد جو وہ وسائل یوز کرے. اور وسائل کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قلم ہے. تو الذی علم بالقلم، جس نے جو ہے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اور جو ہے وہ ہماری جو گواہ ہے قلم، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو سب سے پہلے بلکہ مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جو ہے قلم پیدا کر دیا تھا، اور سب چیزوں کی تقدیر جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی. اور پھر سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا لکھو، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقدیر لکھو، اور سب کی تقدیریں لکھ دی گئیں. جو ہے انک خشک ہو گئی اور قلم اٹھا لیے گئے. اب جو تقدیر لکھ دی گئی ہے وہ پلٹ نہیں سکتی، سوائے یہ کہ انسان وہ بھی لکھا ہوا ہی ہے اسی کے اندر کہ انسان دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ خود ہی اس سے چینج کر دے. وہ بھی لکھا، اس تقدیر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے ہر چیز کہ یہ دعا کرے گا، یہ کرے گا، سب چیزیں لکھی. مطلب کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہے. جو کچھ بھی انسان کرے گا، جو چیز بھی چینج ہوگی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. مطلب انسان کی جو مشکل آئے گی وہ دعا کرے گا، دعا ہٹ جائے گی، سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے.
تو کتنے زیادہ جو ہے وہ یہ جو ہے قلم کی امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے نا قلم جو ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. یعنی قلم سے کیسے کیسے جو ہے کام کیے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے انسان جب پڑھتا ہے لوگ کالمس لکھتے ہیں اور مختلف جو ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں. قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہی ہے ظاہر سی بات ہے آسمان سے, اور پھر اسی کو بھی لکھا بھی گیا, مختلف جگہوں پہ اس کو رکھا گیا. سب سے بڑا کام جو ہے حضرت عثمان نے کیا کہ اس کو پبلش کروا کے مختلف ملکوں میں جو ہے مختلف گورنر جہاں تھے انہوں نے ان کو وہاں پہ قرآن کو رکھا ہے. سب سے بڑا کام حضرت عثمان نے یہ کیا تھا کہ قرآن کے نسخے بنا کے جگہ جگہ رکھوائے تھے. تو قرآن یہیں پہ ہو رہا ہے نا کہ قسم قلم کی اس چیز کے جیسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں, یعنی قرآن کو جب لکھا جا رہا تھا تو کتنی زیادہ امپورٹنس ہے اب یہ دیکھیں. اور پھر وہ جو قلم بھی جو ہے وہ گواہ ہے اس چیز کا کہ جب قرآن اسے لکھا جا رہا تھا. تو اب اس پر بتانے کا مقصد کیا ہے قلم کی امپورٹنس کا اور قرآن کی امپورٹنس کا, کہ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو. یعنی یہ جو بول رہے ہیں یہ ان سب کی بیکار کی باتیں, ان کو سب پتہ ہے کہ یہ آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ کیسی ہے, آپ ان کے درمیان پلے بڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے مجنون کا خطاب دے دیا. اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں کمفرٹ کریں کہ تم کی باتوں کا برا نہ مانو, درگزر کرو, اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے ایسا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی باقی رہ گیا. اور سورہ کوثر میں کیا ہے کہ انہی کے یہی جڑ کٹے رہ جائیں گے. ان آتے نہ کل کوثر فصل لی ربی کا ونہر ان نشانی کا ہوا لگتا ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, آپ کی نسل کیسے چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو خوشخبری دے دی حوض کوثر کی, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دی, وہاں سے آپ لوگوں کو تمام مسلمانوں کو جو ہے پانی پلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا نام جو ہے باقی نام و نشان باقی نہیں رہے گا, اور جنہوں نے جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کی یا جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, جو اس وقت اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے. تو نہ ختم ہونے والا اجر کیا ہے کہ اس دنیا ان کا نام و نشان تو ختم ہو گیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا میں کوئی جانتا نہ, چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب کو پتا ہوتا ہے کہ پروفٹ اتنے زیادہ مسلمان ہیں الحمدللہ کہ مطلب پتہ لوگوں کو کچھ بھی پوچھو کہتے ہیں ہاں تمہارے پروفٹ ہے نا محمد, تمہارے پروفٹ کا نام ہے محمد. تو کتنی بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے پوری دنیا کے اندر, اور سب سے بڑی یہ کہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں, کتنی دفعہ مطلب ہر منٹ کے بعد ایک اذان ہو رہی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وسلم کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہوتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نا ختم ہونے والا اجر ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, ان کے لیے وسیلہ مانگا جاتا ہے, مقام محمود مانگا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور وہ جگہ ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی. تو یہ نا ختم ہونے والا اجر ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھیں جمعے کے دن کتنی فضیلت ہے کہ ہم جو ہے وہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب ہم نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو ان کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں, ان پر برکتیں بھیجتے ہیں. تو یہ ہے نا ختم ہونے والا اجر جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے لیے جو ہے وہ جاری و ساری کر دیا ہے. اور بے شک تم جو ہے اخلاق کے بڑے مرتبے پہ فائز ہو. یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ کے جو ہے وہ اخلاق کی تعریف کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلتا, حضرت عائشہ کہتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے تھے, جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, تاکہ اس زمانے میں حضرت عائشہ زندہ تھی, تو کہہ رہی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن کا عملی نمونہ تھے, چلتا پھرتا قرآن تھے, کہ جو جتنی بھی ہم نے ابھی تک اخلاقیات پڑھی ہیں قرآن کے اندر, جو کچھ سیکھی ہیں, سب کا جو تھا مکمل نمونہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمی کی ہو, ہر چیز میں ایک مکمل نمونہ ہم کو بتایا ہے. اور اسی لیے جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فالو کرنا چاہیے. اور میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے. اور بعض دفعہ ہم اسی میں کہیں نہ کہیں زیادتی کر جاتے ہیں اپنے اخلاق کے اندر. اور اسلام جو ہے وہ پھیلے اخلاق سے, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا اتنا بہترین تھا, ان کے صحابہ کرام نے جو انہی کو فالو کیا, اور ان کے اخلاق بھی اتنے یعنی ایک ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی جو مطلب اپنی ہی مرضی کرتی تھی ہر معاملے میں, لڑنا جھگڑنا, لیکن وہ کیسی بہترین قوم ہو گئی, اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ وہ قوم بھی فائز ہو گئی. اور جو بھی ان قوموں کو دیکھتا تھا تو وہ جو ہے ان کو مطلب ایمان لے آتا تھا. اور ایک تو پتہ نہیں کسی نے ایک اس نے
کسی سردار نے کہا تھا کہ میں نے تو جب یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا تو ادھر ایک سردار کو بھی انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجے، تو انہوں نے کہا باخدا میں نے ایسی عقیدت جو ہے صحابیوں کی اپنے لیڈر سے نہیں دیکھی، کسی کی بھی، کسی بادشاہ، بڑے سے بڑے بادشاہ کی بھی نہیں دیکھی کہ وہ جو ہے ان کے وضو کے پانی کو بھی جو ہے گرنے نہیں دیتے، اتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے سروں پہ، اپنے جسم پہ بن لیتے ہیں ان کا گرتا ہوا پانی، اتنی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، اتنا فالو، اتنی محبت۔ تو ہمارے اندر ہم تو صرف پڑھتے ہیں، ہم نعتیں پڑھ لیں گے، ہم میلادیں کر لیں گے، ہم اس طرح کی چیزیں کر لیں گے، ہم جو ہے وہ توڑ پھوڑ بھی کر لیں گے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی، لیکن اصل میں جو محبت کرنے کا جو حق ہے وہ ہم نہیں ادا کرتے۔ مطلب ہم بہت جلدی مذہبی جذباتی تو ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، لیکن ہم جو کتنی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کی سنتوں کو عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ صرف اس سے نہیں ہوتا کہ صرف توڑ پھوڑ کر کے ہم نے اس کا اظہار کر دیا، عمل سے اظہار کرنا چاہیے۔ تو بے شک تم اخلاق کے جو ہے سب سے بڑے اور سب سے بڑے رحمت والے، رحمت للعالمین، صبر کا پیکر، ٹھیک ہے نا، تو اخلاق میں تمام چیزیں آتی ہیں۔ اور اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے؟ حکمت، معاف کر دینا، شجاعت، اور شجاعت بھی جو ہے اس کے اندر اخلاق میں آتی ہے کہ کتنے جو تھے بہادر تھے۔ میں نے ایک دفعہ بھی بتایا تھا کہ ایک بہت زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا تھا مکے کے اندر، تو سارے لوگ دب کے بیٹھ گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے تھے۔ پھر جب لوگ باہر نکلے تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف گئے تھے اور دیکھ کے آ رہے تھے کہ کہاں سے آواز آئی ہے، اتنے بہادر۔ تو انبیاء سارے جو ہے وہ بہت بہادر ہوتے ہیں، انہیں ظاہر جب ان کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سوا جب ان کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس بہادری، ان کی شجاعت، ان کی جو سب سے بڑھ کے آگے جو ہے وہ نکلتے ہیں، پیچھے ان کی قوم ہوتی ہے، سب سے لیڈر وہ ہوتے ہیں اپنے قوم کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق بہترین ہوں گے، اور سب سے زیادہ مجھ سے دور وہ ہوں گے جو بد اخلاق ہوں گے، جن کے اخلاق جو تھے بہت خراب تھے دنیا کے اندر، وہ مجھ سے دور رکھے جائیں گے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ قریب تم بھی دیکھ لو گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں، لہٰذا تم ان جھٹانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ ہو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، ارے کچھ تم جھک جاؤ ان کے دین کی طرف تو یہ بھی تمہاری بات مان لیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ہمارے بتوں پہ ہاتھ رکھ دیں تو ہم آپ کی ساری باتیں مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہ دبو کسی ایسی شخص جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بداصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو تھا، ان کا ایک سردار تھا کافروں کا، ولید بن مغیر کے لیے خاص طور پہ یہ نام آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے کسی کا نام بھی جو ہے وہ مینشن نہیں کرتے قرآن کے اندر، سوائے ابو لہب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام جو ہے وہ بیان نہیں کیا، لیکن اس کی نشانیاں اتنی کامن اللہ نے بتا دی تھی کہ ہر کوئی سمجھ گیا یہ کون ہے۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا، چگلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بدعمال جفاکار، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، یعنی وہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، مطلب پتہ نہیں وہ کس خاندان کا پیدا ہوا ہے وہ بھی نہیں پتا ان کو پتا اس کا، اور اس بنا کے وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سون پر داغ لگائیں گے، اس کی ناک ذرا تھوڑی لمبی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس کے سون پر ہم داغ لگائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کے بارے میں ذکر کیا ہے، لیکن کوئی بھی دنیا میں اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، بالکل اس طرح کا واقعہ جو ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ ایک باغ کا جو ایک مالک تھا اور کس طرح اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، اس کا دوست اس کو سمجھاتا رہا، بالکل اسی طرح کا ہے۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی بالکل فرم تھے، رات کو سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے۔ وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں، مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے،
یعنی جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے. اور وہ اس چیز کو بھول گئے، اور نہ صرف اس چیز کو بھول گئے بلکہ انہوں نے نیت ہی خراب کر لی. اور جب انسان نیت خراب کر لیتا ہے، اپنی سوچ خراب کر لیتا ہے، تو اس کا خمیازہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو جب انہوں نے اپنا یہ سورہ کہف کو بتا رہے ہیں کیا اس کے اندر؟ نہیں وہ الگ ہے، یہ ڈفرنٹ بات. ڈفرنٹ بات، وہ ڈفرنٹ ہے. تو ان میں سے یہ بہت سارے بھائی تھے، اور ان کا باپ جو تھا بہت ہی نیک آدمی تھا، ٹھیک ہے نا. اور اس نے اپنے بیٹوں کو یہی بھی بلا کے کہا تھا کہ تم اگر متحد رہو گے تو کوئی بھی تمہیں توڑ نہیں سکے گا. ان کا باپ بہت نیک تھا، اور ہمیشہ اس باپ جو تھا اس کے مال میں جو تھا غریبوں کا حصہ ہوتا تھا، وہ پورا الگ سے ایک حصہ نکالتا تھا. جب بھی ہر سال پھل توڑے جاتے تھے تو ایک پوری غریبوں کی لائن لگی ہوتی تھی، وہ پورا حصہ غریبوں میں جاتا تھا. لیکن یہ بیٹوں کو بڑی یہ بات کھلتی تھی. اب جب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نصیحت بھی کی تھی باپ نے، لیکن باپ کی نصیحت کو انہوں نے نہیں مانا. اور اس کے بعد جو انہوں نے جب باپ کے انتقال کے بعد جب پہلی فصل آئی، بہت انہوں نے محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن جب یہ ان کی سوچ خراب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عذاب ان پہ بھیج دی ان کے اوپر، اور پورا جل کے وہ راکھ ہو گیا. تب ان کو عقل آئی کہ ہم نے مطلب غلط سوچا تھا. اور ان کا بھائی بھی ان کو سمجھا رہا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی اور غلط سوچ رکھی. تو پھر انجام بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام دکھا دیتا ہے انسان کو. تو وہ پکار اٹھے، پاک ہے ہمارے رب، باقی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا، افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارے رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. یعنی پھر ان کو جب سمجھ میں آئی، جب ان پر پڑ گئی، جب سب کچھ، پھر وہ توبہ استغفار کی صحیح طریقے سے، پھر انہیں بڑی محنت سے جو تھی وہ پھر باغ تیار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ باغ اسی طرح سے کر دیا. تو افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارے رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ اس کو جانتے. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور انسان انہوں نے تو توبہ کر لی، اگر انسان تب بھی توبہ استغفار نہ کرے تو پھر آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کیا نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے؟ تو تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ. ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے. پھر یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو. یہ بات اتلائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس وقت سخت وقت آ پڑے گا، لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے. تو اس وقت کتنی انسان کی انسلٹ ہوگی جب ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا. ساری جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کے آگے سجدہ میں گر جائیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں گر سکیں گے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں سجدہ کرتے کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کے آگے جنہوں نے تکبر کیا تھا، یہاں بات ساری انہی لوگوں کے جو تکبر سے اللہ کے آگے نہیں جھکے. ان میں مسلمان بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں یا نمازیں نہیں پڑھتے، جنہوں نے اپنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سب کو نماز کی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے پروردگار. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ایک سجدہ سے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ ایک انسان جب ایک سجدے اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ہر جگہ جا کے ماتھا رگڑتا ہے. کبھی اس کے پاس گر رہا ہے، کبھی اس کے پاس گر رہا ہے. اس کو یہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے پاس جا کے مانگ لوں تو میری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں. تو کتنا خوبصورت شعر ہے جو انہوں نے کہا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کی جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی تک لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. انسان کہتا ہے مجھے تو مال سے اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے، مجھے بچوں سے خوب نوازا ہوا ہے، میری زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے، اور اسی میں وہ نافرمانی اور غفلت کی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ چٹی کے بوجھ لے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کریں. ان کا حال یہی ہے، اللہ ہی ان سے نمٹ لے گا، آپ صبر کریں. اور اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح سے یونس علیہ السلام نے بے صبر ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے. عذاب کی انہوں نے بتا دی تھی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے. تو یہاں پہ اللہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ جب اس نے پکارا تھا اور غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما دیا، اسے سالہ بندوں میں شامل کر دیا.
یعنی اگر انسان غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف اگر لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھر دوبارہ برگزیدہ کر لیا، ان کو دوبارہ نبی بنا کر جو ہے پھر اسی قوم کے پاس واپس بھیجا. تو یہ اللہ کی کتنی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے بعد اگر بندہ پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی پاک کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور اپنے انبیاؤں کی سختی زیادہ ان کے لیے اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نمونہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے لیے، تو اس لیے ان کے لیے اجر بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کے لیے جو ہے اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کی سختی بھی، ان کے لیے پنشمنٹ بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتا ہے ان کو. جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تو گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، یا گویا کہ تمہیں کھا جائیں گے، یعنی اس طرح غصے میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جو ہے صرف ہمیں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ کہ پوری قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کر آیا ہے. اور تم مجھ سے سبق ہی لینا نہیں چاہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دوڑے دوڑے آتے تھے کہ بس کس طرح ختم کر دیں مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی، ہونی شدنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ جس کو لازماً آ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اس طرح کی لینگویج یوز کی، ذرا تھوڑی مشکل ہے. اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، یعنی وہ قریب آنے والا واقعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، قیامت کا ذکر بتایا گیا اس کے اندر. اب قیامت سے پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، لوگوں کو تباہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ وہ آ لگی ہے، قریب ہی آ لگی ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوا وہ اللہ بتا رہے ہیں. سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا، عاد کو، اور اس طرح ان کو کر دیا جیسے تنے نہیں ہوتے کھجور کے، وہ اپنی اپروٹڈ ہو گئے، اپنے روٹ سے نکل کے جو ہے وہ بکھر گئے، جیسے اس طرح کے تنوں کی طرح ہو گئے. تو وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں وہ اس طرح پچھڑے پڑے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. کیا اب ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا. ان سب نے اپنے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد کو محفوظ رکھیں. پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا. اس دن آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے نا، بندش ڈھیلی پڑنے سے کیا مراد ہے کہ جو آپس میں بانڈنگ ہوئی ہوئی ہے ابھی تمام چیزوں کی. اصل میں آسمان ہے کیا؟ آسمان کیا؟ یہ سارے سیارے، گلیکسیز، یہ سب اسی طرح کی چیزیں ہیں ساری، جو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو قرآن اس میں جو پوری یونیورس ہے ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں، کائنات، اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے تعبیر کیا ہے. اب اگر ہم اپنی زمین سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آسمان اس طرح نظر آ رہا ہے. اگر آپ کسی اور سیارے پہ چلے جائیں تو ہمیں آسمان اسی طرح نظر آئے گا، تارے بھی اسی طرح نظر آئیں گے، دوسرے سیارے بھی اسی طرح نظر آئیں گے. تو اس طرح آسمان پھٹے گا، اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب پہ ہوں گے. جب پھٹے گا تو کیا ہوگا کہ فرشتے جو ہیں وہ بیچ بیچ میں سے ہٹ جائیں گے، اس کو ہولڈ کر لیں گے جگہ جگہ سے آسمان کو. اور 8 فرشتے اس وقت رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے جو فرش اٹھانے والے جو 8 فرشتے ہوں گے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو عرش ہی اتنا بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ 8 فرشتوں کی کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ 8 فرشتے اور عرش ان سب کا معاملہ یہ جو ہے عالم غیب کے اندر سے ہے. ٹھیک ہے نا، اب اللہ نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اس کو ایسے ہی یقین کرنا چاہیے. اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال. میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے. جو نیک انسان ہوں گے جو دنیا میں، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ امتحان دیتا ہے، وہ پوری تیاری کرتا ہے، تو جب اپنا جو اس کا رزلٹ میں وہ مطمئن ہوتا ہے کہ مجھے انشاءاللہ مجھے رزلٹ اچھا ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اور جب اس کا رزلٹ ہاتھ میں آتا ہے سب کو دکھاتا، دیکھا میں نے اچھا پڑھا تھا نا تو مجھے رزلٹ اچھا ملا. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان جو ہے خوف و امید کی کیفیت میں ہوتا ہے. حضرت عمر کا کیا حال تھا کہ حضرت عمر کے خوف کا یہ عالم تھا، ڈر کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تمام
انسانوں میں سے تمام ایک بندہ جو ہے جنت میں جائے گا، باقی تمام لوگ جو ہے دوزخ میں جائیں گے، تو وہ میں ہوں گا. اور اسی طرح اگر تمام ایک جنت میں ایک جہنم میں جانے والا ہو، تمام جنت میں جانے والا ہو، تو میں یہی سوچوں گا کہ شاید وہ میں ہی جہنم میں جانے والا ہوں. تو یہ ہوتی ہے امید اور یہ ہوتا ہے خوف، اتنا زیادہ کہ بیلنس انسان کا، کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی امید بھی ہو کہ میں ہی جنت میں اکیلا چلا جاؤں گا، اور یہ بھی ڈر ہو کہ ہو سکتا ہے میں ہی وہ بندہ نہ ہوں جو جہنم میں چلا جاؤں. یہ امید اور خوف کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کو جو ہے وہ مضبوط رکھتی ہے. تو یہی والا حال ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرا نام حمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دے گا، وہ لوگوں کو دکھائے گا، وہ لوگوں کو پڑھائے گا. بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے. ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اپنے اور پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. ساری ان کی تھکاوٹ، سارے ان کے غم جو ہے وہ دور کر دیے جائیں گے. اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا. ظاہر ہے وہ یہی ہونا ہے وہاں پہ. کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی. آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا. حکم ہوگا پکڑو اسے، اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر سے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یا نہ اللہ بزرگ و برتر پہ ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترکیب دیتا تھا. تو کتنا اللہ تعالیٰ مطلب کیا کافروں کا حال ہوگا، کیا جو اللہ کو نہیں نافرمانی کرنے والوں کا حال ہوگا، کہ کس طرح اس کی انسلٹ ہوگی، سب کے سامنے رگیتے ہوئے اس کو لے جائے گا اور اس کو جو چینز ڈال کے جو ہے اس کو جہنم میں ٹھونک دیا جائے گا. اور ایک بڑی جو چیز ہے وہ یہ کہ نہ مسکین کھانے کو کھلانے کو نہیں. اس زمانے میں تو ظاہر غربت بہت زیادہ تھی، اور نبی ایک تو یتیموں کو اور ایک مسکینوں کو کھانے کھلانے کی بہت ترغیب دی گئی تھی اس زمانے میں. اور یہ بھی آج بھی ہمارا فریضہ ہے کہ اگر ہم جہاں بھی کسی غریب کو یا کسی مسکین کو یا کسی بھوکے کو دیکھے تو کھانا کھلانا ضرور چاہیے. ہم نے ایک یہ بڑا وہ بنا دیا ہے کہ اب جو ہے پیٹ بھروں کو کھلانے کا، بھائی کھانا کھلانا ہے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے جی دعوت کھانا کھلانا بہت سنت ہے اور بہت کھلانا چاہیے. اور پھر ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم جو شادی ولیمے کی بھی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم غریبوں کو پھر بھی بھول جاتے ہیں. بڑے بڑے ہال کر لیں گے، بڑے بڑے کھانے کر لیں گے، بڑی بڑی ڈشیں بنا لیں گے، لیکن اس میں جو ہے غریبوں کا حصہ نہیں ہوتا، اور بلکہ وہ وہاں پہ کوئی آنے ہی نہ پائے کوئی غریب اس جگہ پہ. تو اس وقت بھی انسان کو اپنی خوشیوں کے اندر جو ہے غریبوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کچھ کھانا بنایا تو کچھ ان کو بھی دے دیں. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا. تو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن جو ترغیب آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، جن کو واقعی پیٹ بھرنے کی جو ہے ضرورت ہے. لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے، نہ زخموں کا دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جیسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا. تو ظاہر جب اسے دنیا میں خیال نہیں رکھا تو پھر اس کا کھانا جو ہے کیا ہوگا، جو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے. یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں. یعنی قول تو اللہ کا ہے، لیکن کس کے منہ سے ادا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نبی کا قول کہا ہے، اور ایک جگہ ان کو حضرت جبرائیل کا قول کہا ہے. رسول کریم، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو رسول کریم کہا ہے، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کریم کہا ہے. کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی کہ یہ جو ہے کسی کا مطلب قول نہیں کا ہے، لیکن ہے یہ نازل کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے، اس نے جو اس کو نازل کیا ہے. اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات، اب اللہ تعالیٰ کتنی سخت بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ غور سے سنیں اس بات کو. اگر نبی اس نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن گھڑ کر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھڑ رہے ہیں یا ان کو کوئی سکھاتا پڑھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو نلیفائی کرنے کے لیے کہ اگر ہمارا نبی ایسا کام کرتا، اور ظاہر وہ یقیناً وہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب پازیٹیو اس کو کرنے کے لیے کہ ہم اپنے نبی کو بھی اتنی سخت سزا دیتے کہ ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اسی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے ہمیں کوئی اس کام سے روکنے والا نہیں ہوتا. اور ظاہر انبیاء کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن ان کی بات کو کرنے کے لیے کہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو کہ تمہیں خود بھی اس بات کا جو ہے احساس نہیں کہ تم کتنی غلط بات کر رہے ہو. در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی حق ہے. پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معارج. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں. اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. ملائکہ اور روح اس کی حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. ٹھیک ہے نا. اب مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، مطلب یہ کہ یا تو ایک شخصیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن پوری قوم جو تھی وہ اس کی مطلب بعد اللہ بتا رہا ہے کہ اتنی جلدی کر رہے تھے کہ بس ہمیں عذاب جو ہے وہ لا دو، ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آسمان کو توڑ توڑ کے گروا دو. تو کیا کہتے تھے، خدایا اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لیا. تو اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. تو اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے اور وہ ضرور واقع ہوگا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب تک نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، کیونکہ نبی موجود ہوتے ہیں آلریڈی وہاں پر. اور جب تک وہ دوسری بات یہ کہ جب تک لوگ مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی عذاب نہیں بھیجتے. ہاں ایسی قوموں پر جب وہ بالکل ہی کوئی رہ ہی نہ جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا، قوم کا حال جو ہے بہت برا ہو جائے، پھر اس وقت جو ہے اللہ کے عذاب آتے ہیں. اللہ جو ہے وہ عروج کے زینوں کا مالک ہے. مورج کے زمانے جس کے معنی زینے یا سیڑھی یا ایسی چیز کے ہیں جس کے ذریعے سے اوپر چڑھا جائے. اللہ تعالیٰ کو مارج والا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات بہت بالا و برتر ہے، اور اس کی حضور باریاب ہونے کے لیے فرشتوں کے پے در پہ بلندیوں سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اللہ کا عرش کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سدرۃ المنتہا ہے. پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا فرش ہے، یعنی سدرۃ المنتہا جو ہے وہ حضرت جبرائیل السلام کی جو وہ اینڈ ہے، اس کے بعد وہ وہاں نہیں جا سکتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ میرا پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے میں نے کراس کیا. لیکن ہمارے نبی کا مقام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے تک بلایا تھا. ٹھیک ہے. اور ان کو جو ہے پھر وہی مطلب ان سے جو ہے بات کی تھی پردے میں. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا لیکن پردے میں کلام کیا تھا. تو وہ ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میسج دینے کے لیے جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو اس کی اللہ نے مقدار بتائی ہے کہ وہ ہمارے ہاں کا ایک دن کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے. اور سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے بتایا کہ اس کی جو وہ ہے وہ 1,000 سال ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سجدہ میں کہ 1,000 سال. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مطلب اس کے اوپر کہ کس بلندی پہ جا رہے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ بلندیوں کا مالک ہے، تو پیغام کہاں سے لینا ہے، کس جگہ سے لینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹائم سے جو ہے مختلف لینتھ مختلف ٹائمنگز بتائے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر. یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا جو ہے دن کی ہمارے دن اور اللہ کا جو ہے ٹائمنگز مختلف ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل قریب ہی آ لگی ہے. ہمیں تو وہ دور لگ رہی ہے اور لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بالکل کھڑی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے. جو لوگ اسے دور سمجھتے ہیں ہمیشہ قریب دیکھ رہے ہیں. اور وہ عذاب اس روز ہوگا جس کو آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. کتنی دنیا میں جو ہے دوستوں کی محبت اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں. اور کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دوستوں کی محبت میں آ کے لوگ ماں باپ کی محبت بھی بھول جاتے ہیں. میرے دوست نے کہا تھا، میرے دوست، میں تو اپنے دوست کے اس پہ جا رہا ہوں، میرے دوست نے بولا ہوا ہے. دوست ماں باپ کو بھی جو ہے بعض دفعہ بندہ جو ہے بھول جاتا ہے، اپنے دوست کی بات زیادہ مانتا ہے. تو یہیں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت ان کو دکھائے جائیں گے تو ان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہوگی اپنے دوستوں سے. اس وقت مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے. ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی. کیا کرتی ہے آگ؟ جب کوئی جلا ہوا پرسن پہ دیکھا ہو آپ نے تو کیا ہوتی ہے کہ صرف انسان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اس کا جبڑے، اس کے ساتھ سے کھال جو ہے تو وہی حال ہوگا کہ انسان کا صرف جو ہے ڈھانچہ رہ جاتا ہے جلنے کے بعد. اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے بچائے. تو پکار کے اب تک بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سید کے رکھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کے لیے؟ اب اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں بتا رہا ہے. جنہوں نے حق سے انکار کیا، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے تکبر کیا. اب اللہ تعالیٰ اور کیا بتا رہا ہے کہ جنہوں نے مال سید کے رکھا اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا. جب ان سے مال مانگا گیا، خاص طور پہ یہاں پہ کافر مشرکین کی اور منافقین کی بات ہو رہی ہے. ظاہر جو مومنین تھے جو وہ تو اپنے گھر کا سامان بھی لا کے دے دیا کرتے تھے، جو بیچارے محنت سے کماتے تھے وہ بھی دے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سید کے رکھا. اور انسان کے پاس دنیا میں کتنے مواقع آتے ہیں جب وہ انسان کو کتنی اپورچونیٹیز آتی ہیں
کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ہم اپنی بھی بات، دنیا کی بھی بات کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی کتنی اپرچونیٹیز آتی ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو صدقہ نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ تو ہے ہی ہم پر فرض ہے، وہ ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہم سے پوچھ نہیں ہوگی اگر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو صدقہ جو ہوتا ہے وہ بلاؤں سے ٹالتا ہے. صدقہ جو ہے ہماری برائیوں کو دور کرتا ہے، ہماری تکالیف کو دور کرتا ہے، ہمارے لیے زندگی میں آسانیاں لاتا ہے. ہماری اولاد کے جو بھلائیوں، ہماری اولاد کے اندر بھی جو ہے اس سے بھلائیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی صدقہ دینے کے جو ہے وہ بہت زیادہ انسانی زندگی کے اندر فائدے اگر دیکھیں. مال پاک ہوتا رہتا ہے، آپ کے جسم کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب انسان اللہ کے لیے دیتا رہتا ہے نا، تو اس کے اندر بھی اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ خود پاک صاف ہوتا رہتا ہے، اس کا مال پاک صاف ہوتا رہتا ہے، اس کی اولاد کے لیے بہتری ہو جاتی ہے دنیا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو اپرچونیٹیز دیتا ہے تو ان اپرچونیٹیز کو انسان کو جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کو چاہے کچھ بھی دیں، چاہے $2 دیں، $3 دیں، $5 کچھ بھی دیں، اللہ کے راستے میں نکالنا ضرور چاہیے. ہاتھ بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. انسان ٹھلٹھلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس طرح مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اس سے خوشحالی میں نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یہ ہے انسان کا حال کہ جب خوشحالی ہوتی ہے تو 10 ضرورتیں، جتنا انسان کے پاس پیسہ آتا ہے اتنی انسان کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے یہ میرے اس لیے بھی ہے، یہ پیسہ میرے اس لیے بھی ہے، یہ پیسہ میرے اس لیے بھی ہے. پہلے جتنا کم ہوتا ہے انسان اتنی ہی قناعت والا ہوتا ہے، لیکن جیسے زیادہ آتی ہے انسان کی قناعت جو ہے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. مگر وہ لوگ اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے. مگر بس وہی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی جو ہے چاہے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال بھی ہو، کم سے کم مال بھی ہو، ان کا حال ہر وقت ایک سا رہتا ہے. جن کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کر دیا، جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کبھی بھی کسی حال میں بھی ہوں گے وہ ضرور صدقہ دینے والے ہوں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے. جو روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو. بے شک جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کی جن سے محفوظ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دیکھیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. کتنا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی گواہیوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. جھوٹی گواہی جو ہے وہ جہنم میں پہنچائے گی انسان کو، تو جھوٹی گواہیوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، چاہے اس کی لپٹ میں ہمارے گھر والے ہی کیوں نہ آ رہے ہوں. تو جھوٹی گواہی سے بھی بچنا چاہیے. بس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں دعوت و تبلیغ اور تلاوت قرآن کی آواز سن کر مذاق اڑانے اور آوازیں کسنے کے لیے چاروں طرف سے دوڑ پڑتے تھے. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جو ہے نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے سے آ کے سارے ڈھول تماشے کے ان کی آواز جو ہے لوگوں تک جائے نہ، قرآن کی آواز لوگوں تک جائے نہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر بھی یہ لالچ رکھتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے. ہرگز نہیں، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے خود جانتے ہیں. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور ہم کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے. بے شک لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں. اللہ ایگزامپل بھی وہی دیتا ہے جو ان کے لیے اوپر فٹ بیٹری ہوتی ہے. تو یہ اپنے بتوں کی طرف دوڑتے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس طرح حشر میں دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھاری ہوگی. وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں آخر کی جو آیات ہیں ساری مکی صورتوں کی بالکل شروع کی آیات ہیں، مکی دور کی، اور اس میں جو ہے اسلام کا توحید کا پیغام جو ہے بہت ہی اسٹرانگ دیا گیا. آپ دیکھیں اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے توحید کا پیغام جو ہے کتنا اسٹرانگ ہے، اور واقعی انسان پڑھے تو واقعی انسان کا دل جو ہے ان کو پڑھ کے نرم ہوتا ہے. میں پر اتنا ٹائم اصل میں لیٹ ہو گیا اس پہ، تو ہر صورت ایسی ہے کہ اس کو خوب مطلب اس میں پڑھا جانا چاہیے، اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کردانے والا پیغمبر ہوں. تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. یعنی گناہوں سے درگزر فرمانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی سنت کو فالو کیا جائے.
اور تمہیں ایک مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ کہ اللہ کا مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہو. اس نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کرے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا. یہ ہر دور میں اور ابھی بھی اب بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب ان کو اچھی بات بتائی جاتی ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں, چاہے وہ کافر مشرک ہوں چاہے وہ اپنے ہی لوگوں کوئی بھی ہو. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی, پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. میں تمہیں اتنے 950 سال سے سمجھا رہا ہوں, اللہ کی بات کا تمہیں کوئی ہے ہی نہیں, تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہر جس طرح نعمتیں اللہ میں قرآن میں بتا رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی صحائف دیے تھے, صحیفے دیے تھے. قرآن مطلب یہ کوئی کتابیں تو نہیں دی تھی, لیکن جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نہیں تھی ان کو صحیفے تھے ان کے پاس, وہ ان کو پڑھ کے سناتے تھے, ان کے پاس بھی میسج آتے تھے. تو انہیں بھی بالکل یہی دعوت دی تھی جو ہم قرآن کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تم کسی وقار کی اللہ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں. اس طرح مطلب اتنے دکھ سے کہہ رہے ہیں وہ, حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پہ اڑا دیتا ہے. اپنا وقار تو انسان کو اتنا عزیز ہے کہ میری عزت نہ جائے, میرا مقام نہ گر جائے, تو اس کے لیے وہ گناہ کرنے سے بھی باز نہیں آتا کہ میں تو کروں گا, مطلب میں تمہاری باتوں پہ آ گیا تو میری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی, میرا معاشرے سے مقام ہی ختم ہو جائے گا. ارے اس کو جو ہے اپنا وقار جو ہے اس کو جو ہے گناہ پہ جو ہے اس کو کر دیتا ہے, اور اللہ کے وقار کا جو انسان کو خیال نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتے بنائے, اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا, اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی, مطلب اگر آدم علیہ السلام کو دیکھے تو زمین سے ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے چیزوں سے, زمین کی چیزوں سے ہی بنا کے, وہ پودوں کی طرح تو نہیں اگایا لیکن زمین کی چیزوں کو لے کے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایک پورے پروسیس سے گزرے, وہ ایک دم سے نہیں بن گئے, پورا پروسیس اللہ نے جیسے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے جیسے وہ بنے ہیں, کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنانے میں ٹائم لیا ہے. اللہ چاہتا تو وہ کن فیکون کہہ دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا دیکھ کے اور اس کو بنایا ہے کہ اس میں ہر چیز ڈالی ہے, جس چیز کی انسان کی جو ضرورت تھی. انسان جیسے ہماری باڈی اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس باڈی کو پڑھنے کے لیے لاکھوں اگر ڈاکٹرز بھی ہونا تو وہ بھی ان کا بھی علم جو ہے وہ ابھی اس پہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ انسان کو وہ سمجھ لے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی انسان کے اندر, کتنی باریکیاں, وہ باریک بھی ہیں اور باخبر ہے. اگر ہم دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں ہمارے جسم کے اندر کہ کوئی ایک ڈاکٹر بھی اس کی تہ میں ابھی تک نہیں پہنچ سکتا. تو عجیب طریقے سے اگایا, پھر وہ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یک تم کو نکال کھڑا کر, پھر اسی زمین میں ہماری واپسی بھی اسی زمین کے اندر ہے, اور اسی زمین سے ہمیں واپس بھی نکل کے آنا ہے. اللہ نے تمہاری زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا تاکہ تم اسی اندر کھلے راستے میں چلو. نوح نے کہا میرے رب, انہوں نے میری بات رد کر دی اور رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو, نہ ودا اور سوا کو, نہ یقوز اور یعوق اور نصر کو. یہ ان کے بت تھے, یہ معبود تھے نوح علیہ السلام کی قوم میں, جو لوگوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھے تھے اور اپنے نبی کو جھٹلانے کے لیے کہا کہ ان کی معبودوں کی پیروی پہ اڑے رہو اور ان کو نہ چھوڑنا. انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا, تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے. جب بہت زیادہ اینڈ ہو گیا, 950 سال ہو گئے, ان کی حرکتیں نہیں ہوئی, تب حضرت نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ تعالیٰ اب یہ جو ہے انہوں نے حجت قائم کر لی اپنے اوپر کہ ہم نے مان کر نہیں دینا. اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے تو آنکھ میں جھونک دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا, اور نوح نے کہا میرے رب, ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والے نہ چھوڑ, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندے کو گمراہ کریں گے. میری پوری فاسق و فاجر قوم تھی سوائے 80 لوگوں کے یا 70 لوگوں کے جو ایمان لے کر آئی تھی, اور ان کے نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. نسل در نسل کیا ہوگا کہ جو ان کے خون کے اندر جو چیز چل رہی ہے نا, وہی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کے اندر بھی جو ہے ٹرانسفر ہو جائے. تو نے کہا کہ ان کو چھوڑنے تباہ کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. میرے رب, مجھے اور میرے والدین کو, ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے حاصل ہوا ہے, اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے, اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر. یہ تھی ان کی 950 سال کی جد و جہد, جب جا کے جو ہے جب وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا جب مغلوب ہو گیا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما, میری قوم نے مجھے مغلوب کر دیا.
تو بالکل 950 سال کا عرصہ کوئی عرصہ ہوتا ہے، اور قوم نے جو ہے مان کر نہیں دیا، تب انہوں نے یہ دعا کی. اور پھر کیا دعا کی؟ دخلا رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. سورہ جن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ایک دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے، ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ احقاف کے اندر پڑھا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کر کر جب لوگوں نے بہت پریشان کر دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا تھا ایک طریقے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اور پھر جو ہے نخلا کے مقام پر آپ نے جب نماز پڑھی فجر کی اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں پر جنہوں نے آ کر قرآن سنا تھا وہ جن جو تھے وہ موسیٰ اسلام کے پیروکار تھے. ٹھیک ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے تھے وہ جن، اور بنی اسرائیل میں سے آپ کہہ لیں وہ تھے ایک طرح سے. اور انہوں نے جو ہے وہی اپنی قوم کو جا کر بتایا تھا کہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ اسلام لے کر آئے تھے. لیکن اب یہ جو جن کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی عکاس کا بازار تھا مکے کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں صحابہ کے ساتھ وہاں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے جو ہے وہاں پہ نماز پڑھی، تو اس وقت جو ہے جنہوں نے آپ کا یہ کلام سنا، ٹھیک ہے، اور اس وقت پھر جو ہے اس کو سننے کے بعد جو ہے وہ پھر سن کر انہوں نے اپنے قوم کو، یہ دو جگہ کے الگ الگ بات ہے، وہ سیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے بتا رہی ہوں. اب یہ جو تھے ان کی جو قوم تھی یہ مشرک تھی، وہ تو موسیٰ اسلام کے ماننے والے تھے وہ جن جو تھے، اور یہ تھی، اور یہ عربی زبان بھی بہت خوبصورت سمجھتی، کیونکہ قرآن کو سمجھنا، اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھنا، تو اس کا مطلب وہ جو جن بھی جو ہے وہ عربی سمجھتے ہیں، لینگویجز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب قرآن کو سمجھا ہوگا، ظاہر ان کی عربی، اور اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، انہوں نے عربی کو سمجھا اور اس کو بہت اچھی طرح ان کے دل میں اتر گئی وہ بات، اور فوراً ایمان لے آئے وہ، اور جا کے پھر انہوں نے تبلیغ کی. ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی اتنے عرصے سے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات سنی نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح شرک کرتے ہوں گے، تو عجیب قرآن سنا ہے کہ رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور جنوں کو بھی جو ہے اس نے ہدایت دی. بعض لوگ جنوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جن کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ریئلٹی بتا رہا ہے کہ جن موجود ہیں، اور شیطان بھی تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اور جن جو ہے وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اسے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے. اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے سمجھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا تھا. عرب کے زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ جب وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے، تو وہاں گزرنے سے پہلے کہتے تھے ہم اس جنگل کے جن کی پناہ لیتے ہیں. تو جن جو تھے وہ بڑے، مطلب اگر وہاں ہوتے بھی تھے تو جو تھے ان کا غرور بڑھ گیا تھا. تو یہیں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح انہیں جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پھیرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے. اور یہ کہ پہلے ہم سنگل لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم ہے وحی کا پورا، اس وقت جو تھا اس وقت پورا پہرا تھا آسمانوں پہ. تو اس وقت جن کوشش کرتے ہوں گے، سارے وحی کی آمد، حضرت جبرائیل آتے جاتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ضروری نہیں کہ صرف وحی کے لیے ہی آتے تھے، مختلف اس میں بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قرآن کی تشریح کر کے بتائیے نا ہمیں، تو وہ پوری تشریح بھی جو ہے وہ جبرائیل السلام نے ان کو سمجھائی. ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اپنی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو پڑھا دینا، اس کو سمجھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی وحی کے علاوہ بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور آپ کو چیزیں سکھاتے تھے. اب جیسے قرآن کے اندر لفظ آیا صلاۃ، نماز پڑھو، کہیں بھی ذکر نہیں ہے کس طرح پڑھو، کہیں بھی ایک جگہ پہ بھی ذکر نہیں ہے قرآن کے نماز کس طرح پڑھنی ہے. تو کس طرح سکھائی نماز پڑھنا؟ جبرائیل علیہ السلام نے پورا طریقہ سکھایا نماز پڑھنے کا، اور ٹائمنگز بھی.
کہ ارلی ٹائمنگس کون سے اور اینڈ ٹائمنگس کون تھے، کہ کہاں پہ نماز ٹائم جو ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کر کے دکھائی چیزیں. تو اس لیے جب فرشتے آ جا رہے ہوتے تو بہت سخت پھیرا تھا آسمان کے اوپر. تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے ہاتھ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو مارا جاتا ہے. اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے، یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب انہوں نے قرآن سنا تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا گیا ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فرّوتر ہے. ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا. کتنی خوبصورت میسیج ہے جو اپنی قوم کو جا کر دے رہے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھی کسی کو کوئی بات بتائیں تو یہ کتنا پیارا میسیج ہے. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف. تو جنہوں نے اسلام اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. ٹھیک ہے، پورا ان کا جو خطبہ تھا، جو بھی انہوں نے اپنے قوم کو نصیحت کی تھی جا کے، وہ ایز اٹ از جو ہے وہ نقل کر دی گئی قرآن کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ جنوں کے لیے بھی اور انسانوں دونوں کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. کتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا، یا ان کی اللہ کی رحم، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان، دونوں اس کے لیے جو ہے پورے جہان کے لیے سمجھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اب آگے کیا ہے؟ اور اے نبی، اب آگے سے اللہ کا خطاب ہے، اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو اب ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب انسان اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو نوازتا بھی ہے، لیکن نوازنے کے بعد وہ نوازنا بھی جو ہے اللہ کی آزمائش بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں. اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور جو مسجدوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور جو لاؤڈ اسپیکروں سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، تو مسجدیں صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے، وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کا نام لینا چاہیے اور اللہ ہی کے ذکر کے کام ہونے چاہیے. سارے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھانا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے ریلیٹڈ سارے کام ہوں. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ کی طرف کھڑے ہوتے تھے تو یہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ لوگ ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نفع کا نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا کوئی علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو. تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی آگے پیچھے پروٹیکٹرز تھے، رسول جو تھے کیا کہتے ہیں اینجلز تھے جو ان کی حفاظت کرتے تھے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیا ہوا ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی علم سے کوئی چیز بھی جو ہے کم یا زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان کر رہا ہے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو گن کر رکھا اور قیامت کے دن اللہ ایک ایک چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آئے گا کیونکہ پورے ماحول میں پورا ماحول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں ہے انسان کا اور اس ماحول کا. سورہ مزمل ایک سیکنڈ. سورہ مدثر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو. ان الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے اور پھر یہ حکم دینے سے کہ آپ اٹھیں
اور راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں. یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تھے. اس موقع پر آپ کو اے نبی یا اے رسول کہہ کر خطاب کرنے کے بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے کہہ کر پکارنا ایک لطیف انداز خطاب ہے، جس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب دور گزر گیا جب آپ آرام سے پاؤں پھیلا کر سوتے تھے. اب آپ پر ایک کار عظیم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس کے تقاضے کچھ اور ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے اس وقت اس میرے خیال سے آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر تہجد فرض کی تھی. آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن بعد میں جو وہ نفل کر دی گئی تھی، آگے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو بغیر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور ٹھیک قرآن پڑھنے کے لیے بہت زیادہ موضوع ہے. اور انسان خود بھی جانتا ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے رات کو کیوں، اگر رات کو اٹھ کے اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو یہ خود بخود جو ہے وہ ایک سنسیئرٹی ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ رات دن میں تو انسان نمازیں پڑھتا ہے، یہ کوئی بھی دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں سب کے، لیکن ایک رات کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، خالص اللہ، اور بالکل انسان کی نیت بھی بالکل سنسیئر ہوتی ہے. اس وقت اللہ کو بہت وہ آنسو پسند ہے، رات کو رونے والے، رات کو استغفار کرنے والے. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے کہ راتوں کو روتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کے آگے جو ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے اسحار میں اور تہجد میں. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے خالصتاً انسان جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس وقت دعائیں جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہیں. اور نفس پہ قابو پانے کے لیے جو ہے سب سے بہترین چیز ہے، انسان جو ہے جیسے روزہ جو ہے یہ بھی انسان کے اندر جو ہے طاقت پیدا کرتا ہے، نفس کو قابو کرتا ہے. روزہ جو ہے اگر انسان رکھتا ہے اور یوز ٹو بھی اگر روزہ رکھنے کا بعد بھی تو یہ انسان کو تقویت دیتا ہے. کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ انسان کے اندر ایک الگ مجبوری کہ انسان نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کی کوئی مجبوریاں ہیں، اس کو تکلیف ہے کوئی ایسی، لیکن یہ کہ یہ انسان کے اندر جو ہے واقعی میں یہ تقوی بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، اور انسان کے اندر جو ہے طاقت بھی زیادہ پیدا کرتا ہے، اور تقوی بھی انسان کے اندر مضبوطی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یاد بتا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شروع کیا، بالکل آئے تھے بالکل شروع کی یہ جو ہے صورتیں ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں اترنا شروع ہوئی تھی. پہلے تو وہ ہوئی تھی سورہ الگ کی 5 آیت اتری تھی، پھر مدثر ہوئی تھی، اس کے بعد شاید مزمل اتری ہے. تو یہ شروع کی آیات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اب آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. اور پھر اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ رات کو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوگا. اور رات کا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کتنا حصہ آپ نے جاگنا ہے، کتنا حصہ آپ نے سونا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے، اور سب سے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا اگر دیکھا جائے اس میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. اگر جتنی بھی بڑی صورتیں اگر یاد ہیں اور یہ نہیں بھی ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نوافل جو ہوتے ہیں، اگر قرآن اگر نہیں بھی یاد ہے تو اگر آپ مصحف ہاتھ میں لے کے، قرآن ہاتھ میں لے کے جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے نا. دن میں مشکل ہوتی ہے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ دعوت دینے کے لیے نکل جائیں گے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا نہیں، لیکن رات کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بہترین ہے. اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، سب سے کٹ کر اسی کی ہو رہو. سب سے کٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قطع رحمی کے لیے آ جائے کہ بس اب کٹ کے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تمہارا منہ لگے، تم سے بحث بازی کرے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرے، ان کو سلام کہہ کے جو ہے ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اچھے لوگوں کے ساتھ تو معاملہ رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بدتمیزی پہ آ گیا ہے تو ان سے ہٹ کر ان کو سلام کہہ کے ان سے دور ہو جاؤ. اور مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پہ اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے. تو جب انسان اللہ پہ اعتماد کر لیتا ہے، اپنے معاملات اس پہ سپرد کر دیتا ہے، تو وہ پھر وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مزاحمتیں آئے، اسے پتہ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے سارے کام نمٹا دے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کر دے گا. اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو، اور شرافت کے ساتھ ان لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤ. ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کہا تو مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو. ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا، اور دردناک عذاب. یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیرے جو بکھرے جا رہے ہیں. تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا. پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یعنی اتنا مطلب آفت والا دن ہوگا، اتنا مشکل دن ہوگا
کہ بچے بھی جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بعد بال بھی جو سفید ہو جائیں گے، اور مشکلات دیکھیں کہ جن لوگوں پر مشکلات آتی ہیں بہت زیادہ، وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جن کو مالی پریشانیاں ہیں، جسمانی پریشانیاں ہیں، یا 10,000 ان کو جو فکریں لگی ہوئی ہیں، وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ وقت اتنا سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس کی اذیت سے، اس کے بہلاوے سے، مطلب اس کی جو سختی ہوگی، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، کیونکہ ظاہر اس وقت وہاں تو ٹائمنگس تو تھے ہی نہیں نا اس زمانے میں، تو کیسے پتہ چلتا؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پوری رات کھڑے رہتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آدھی رات، تو صحیح شمار نہیں ہوتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ان کا دیکھے دیکھی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی نماز، صحابہ کرام جو تھے وہ بھی شوق میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور تمہارے ساتھی میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اسے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یعنی اب تہجد جو تھی وہ نفل کر دی گئی۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کر دیا۔ پر جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ یعنی کہ اگر بندہ اٹھا ہے تہجد پڑھنی ہے تو 2 نفل سے لے کر جو ہے وہ 100 جتنے بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اسے ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کیا موجود پاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو 13 پڑھتے تھے، یعنی کیسے کہیں گے 13 کس طرح ہوگی؟ 4 فرض، 2 سنت، اور اس کے بعد ساری ملا کے 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، اور پھر 3 وتر، اس طریقے سے میرا خیال ہے۔ تو آپ کاؤنٹ کر لیں وہ 13 یا 11، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد۔ لیکن اس تہجد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے، بہت لمبا قرآن پڑھتے تھے کہ ظاہر پوری آدھی رات پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچھا خاصا قرآن وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کیا موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے، اس کا اب اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہر حال میں انسان جو اللہ سے بس معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ظاہر انسان چلتے پھرتے کتنی خطائیں، کتنے گناہ کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے۔ اور جو مال کے بارے میں وہ یہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ تو ہم اسی سے محبت کرتے ہیں نا جو ہم نے روک کے رکھا ہوا ہے اصل میں۔ ہر انسان کا، سب کی فطرت یہی ہے، سب، ہم سب کی۔ اب یہ ہے مدثر، یہ وہ مدثر، سورہ مدثر وہ ہے جو پہلی صورت ہے، بیسیکلی پہلی مکمل صورت ہے، کیونکہ جو ہے اس سے پہلے سورہ الگ کی 5 آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، اور اس کے بعد کتنے عرصے تک جو ہے وہ وہی نہیں آتی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ بھی اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر لیں، کیونکہ ڈر گئے تھے بہت زیادہ، اور وہ پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ۔ اس کے کافی عرصے کے بعد جو ہے یہ سورہ مدثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ کتنی بہترین آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقیات کی دعوت دے دی، پاکی ناپاکی ہر چیز کے لحاظ سے، اللہ کی بڑائی کس طرح کرنی ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لپیٹ کے یہاں پہ، کیونکہ ظاہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی آئی تھی تو آپ جا کے مجھے کہا مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو، تو آپ جو تھے وہ ڈر گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ پیار سے یہاں پہ کہا ہے کہ اب جو ہے تمہارا کام اب اڑنے کا، لپیٹنے کا نہیں ہے، بلکہ اب آپ کی جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ
اور فانذر، آپ اٹھ جائیں، اب آپ لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیں. تو پھر آپ نے اس طریقے سے پھر پیغام سنانا شروع کیا تھا لوگوں کو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی ایک نبی کا یہ اولین کام ہے کہ جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے، اور ہاں کے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے. نماز میں بھی مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے. جانور کے گلے پر چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے. نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہماری عبادتوں میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ کی پڑھائی، اللہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. حج کے دوران بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کو بھی کہا گیا ہے کہ جب عیدین کی ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے بھی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے. اپنے کپڑے پاک رکھو، کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے. یعنی شرک سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور جو ہے اوپر جو ظاہری گندگی ہے، ظاہری ناپاکی ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی مطلب شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو تھی وہ پاکیزگی شروع سے ہی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں قرآن میں نازل کی گئی یہ چیزیں کہ ہم بھی پڑھیں اور ہم بھی ان چیزوں کو اپنے ذات کے اوپر جو ہے تصور کیا ہے. ہمارے یہاں ہمارے یہاں کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان کے یہاں یہ تصور تھا کہ جو جتنا زیادہ ہندوؤں کے اندر بھی ہے، اور راہبوں نے بھی اپنا یہ حال بنایا ہوا تھا کہ جو جتنا زیادہ گندا ہوگا، نہائے گا دھوئے گا نہیں، گندا رکھے گا، وہ اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پاکیزگی کا سبق دیتا ہے، صفائی کا حکم دیتا ہے کہ جمعے کے لیے کیا ہے کہ پورا اپنے نہا دھو کے غسل کر کے جمعے کی نماز کے لیے پہنچے، اور پھر اپنے اندر کی صفائی کرنی ہے، اپنے باہر کی صفائی کرنی ہے، ہر طرح کے ناخن کاٹنے. کتنی پیاری جو ہے سنتیں اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہوئی ہیں کہ ان تمام سنتوں پہ عمل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. تو یہ اچھا پہنے، اچھا اوڑھنے، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. یہ شخصیت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جب دوسرے لوگ دیکھیں تو آپ سے بھاگ نہ جائیں، آپ کو دیکھیں کہ آپ جو ہے کس حال میں رہ رہے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم گندی حالت میں اجڑے رہیں یا اپنا کنگھی نہ کریں. کیونکہ ایک شخص جو تھا وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو وہ پورا اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے سر اس کی گرد میں اٹا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ کس طرح سے، مطلب کیا تم نے کیا کنگا نہیں کیا ہوا، کیا تم آپس کھانا پینے پیسہ نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنا حال کیوں ایسا بنایا ہوا؟ کھاؤ بھی پیو بھی، جب اللہ نے دیا تو اس کا اظہار کرو، نعمت اللہ نے دی ہے تو اس کا اظہار کرو. تو ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے جو اللہ والے ہوں بیچارے ان کا پہننا اوڑھنا ہی دوبرے کہ وہ نہ پہن سکتے نہ اوڑھتے. اچھا تو بلکہ مجھے خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بڑے اس سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا پہن لے، اچھا اوڑھ لے، تو وہ بڑا ان کے لیے عجوبہ سا ہو جاتا ہے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام کھلانے والے ہیں، یہ اس طرح کیسے میک اپ شیک اپ کر کے کیسے رہ سکتے ہیں، اتنے اچھے خوبصورت کپڑے کیسے پہن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منع نہیں کیا. صحابہ کرام یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہے اچھا کپڑے بھی پہنتے ہیں، جوتے بھی ہم اچھے لگتے ہیں، ہمیں کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمیل کیا کہتے ہیں خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. ہاں لیکن یہ پہننے اوڑھنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بھی حکم دیا ہے کھاؤ پیو زینت، اور ہر موقع پہ، نماز کے موقع پہ، مسجد کے جانے کے موقع پہ اپنی زینت لو. تو اچھا پہننے کا، اچھا اوڑھنے کا حکم ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا پہنے، ضرور پہنے، لیکن یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں شو نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں فضول خرچی نہ ہو. ان تمام چیزوں کو منع کیا. اگر کسی کو شوق ہے اچھا پہننے کا، اچھا اوڑھنے کا، کسی چیز کو منع نہیں ہے. ہاں بس یہ کہ انسان جو ہے بعض دفعہ ہم لوگ فضول خرچی کر جاتے ہیں، یہ چیز بہت غلط چیز ہے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ فضول خرچ لوگ جو ہے شیطان کے بھائی ہیں. اور پھر فضول خرچی پہ ظاہر پہ انسان کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر پھر شوشہ پہ دکھاوا بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے کہ ہم پہنے تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنے، اپنی خوشی کے لیے پہنے، یعنی کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. اور گندگی سے دور رہو، یعنی ہر طرح کی گندگی سے، اندر کی باطنی بھی اور انسائڈ اوپر کی بھی. اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں یا ہماری نیت یہ ہو کہ یہ تو ہمیں اس سے بھی زیادہ دے، ہم یا کسی سے بھی کوئی بھی معاملہ کریں، ہم نے جیسے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے یہاں بھیجا تھا، یہ بھی ہمارے یہاں بھیجے گا، یا ہم نے اس کے یہاں کوئی تحفہ بھیجا وہ ہمیں بھی تحفہ بھیجے گا. جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہمارے دل میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے.
تو اکثر ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں کہ ہم نے اس کو دیا تو یہ ہمیں بھی پلٹائے. پھر انسان جب دل میں اس طرح کی نیت کر کے کسی کو دینا تو اس سے بہتر ہے کہ انسان دے ہی نہ کسی کو, کہ اگر نہ انسان دے کسی کو نہ دل میں انسان کی غلط نیت آئے. اور شیطان یہ چیزیں ڈالتا ہے, کوئی بھی بندہ ہو, ہر انسان کے دل میں یہ چیز آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ احسان اس لیے نہ کرو کہ تمہیں دوسروں سے توقع ہو کہ وہ ہمیں واپس کرے گا, اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمارا فائدہ ہی نہیں, کسی ہم کسی کے اوپر کیا احسان کریں گے جو ہمیں توقع ہو کہ ہم اس کے اوپر یہ احسان کے, پھر وہ احسان نہیں کہلاتا, پھر وہ آپ کا بدلہ ہی ہو جاتا ہے. اور پھر رب کے خاطر جو ہے وہ صبر کرو, اور جو بھی مشکلات آئیں اس میں جو ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے. اچھا, اور اس کا ایک مفہوم یہ کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو, تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہو, اور اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ اس احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کی دنیاوی فوائد حاصل ہوں. جیسے انبیاء کرام بھی جو تھے وہ کہتے تھے ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, ہمیں آپ سے ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. وہ صاف ہی لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم یہ, تب بھی وہ لوگ کہتے تھے, تب بھی وہ نہیں مانتے تھے, کہتے ہم تمہیں کوئی اجر چاہیے نہیں, اتنی مشکلات بھی اٹھا رہے تھے, اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہے تھے, تو وہ احسان نہیں کر رہے تھے لوگوں کے اوپر. تیسرا مفہوم یہ کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو. کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو. اور کوئی کام بھی جو انسان کو کوئی کرے تو انسان کو جتانا نہیں چاہیے. کسی پر احسان کر بھی دیا تو اس کو جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا, یا میں نے یہ کیا, یا میں نے وہ کیا. تو انسان اس سے بہتر یہی کہ انسان وہ کہتا ہے نا کہ قرآن میں بھی یہ کہتے ہیں تم جو ہو لوگوں کو کیا ایزا دینے کے لیے احسان کرتے ہو, لوگوں پر اس لیے لوگوں کو تم احسان کرتے ہو کہ تم ان کو ایزا دو, اس سے بہتر ہے کہ تم جو ہو یہ کام ہی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں چیزوں سے, اگر ہم کریں بھی تو بالکل پرخلوص اور بے غرض ہو کر جو ہے یہ کام کریں. اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کافروں کے لیے, ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے. پھر اسی کی ذکر آ رہا ہے جو پیچھے آیا تھا, اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ تما رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں, ہرگز نہیں. وہ ہماری آیات سے انات رکھتا تو میں اسے عنقریب ایک کھٹن چڑھائی لڑواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں, خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. پہلے کیا ہوا, میں تھوڑا سا لمبا لے لوں گی, 5-10 منٹ اور لوں گی, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جب پہنچنے لگا تو ان کو ڈر لگ گیا کہ اب تو حج آنے والا ہے, اور حج میں جو ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پورا سر کلام لوگوں کو سنایا تو لوگ جو تھے تو سن کے تو ایمان لانا شروع کر دیں گے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بیٹھ گئے, جو مکہ کے جو قریش کے جو سردار تھے ان میں ولید بن مغیرہ بھی تھا. تو اس کی یہ کیفیت بتائیے کہ جب وہ لوگوں سے نہیں تم یہ ایسے نہیں بولو, یہ نہیں بولو, یہ اس طرح سے لوگ مانیں گے نہیں, تو آخر پھر وہ جادو یا کاہن کے طور پہ اس کی بات سمجھ میں آئی, اور اس نے چہرہ اس طرح بنایا, اس نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کو جادوگر قرار دے دو یا کاہن قرار دے دو. تو اس کی بات اللہ تعالیٰ نے پورا اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر کھینچ دیا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے, قریب میں سے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ, نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. خاص رس دینے والی 19 کارکن اس میں مقرر ہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تو ہمیں اس کی بحث پڑھنے کا وہ نہیں ہے, یہ عالم الغیب میں سے ہے. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. یعنی اتنی بڑی جہنم ہوگی تو اس میں صرف اتنے کارکن ہوں گے, مطلب یہ کہتے تھے وہ لوگ, تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے. یعنی ان کی کتابوں میں بھی 19 ہی کا ذکر تھا, اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے. تو اہل کتاب و مومنین کسی شک میں نہ رہیں, اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح کی باتیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح مکھی مچھر کی مثال بھی دیتا ہے, تو تب بھی وہ یہی کہتے تھے کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے مکھی کی اور مچھر کی مثالیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو قرآن کے اندر دے رہا ہے. تو جو نہیں سننا چاہتے تو وہ ایسی باتیں بناتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے, اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو, ہرگز نہیں. قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے, اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. اللہ معاف فرمائے. انسانوں کے لیے ڈراوا, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. آگے بڑھے گا تو ظاہر اس سے بچ جائے گا, اور جو پیچھے رہ جائے گا اس میں چلا جائے گا. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے, دائیں بازو والوں کے سوا, اور جو جنتوں میں ہوں گے.
یعنی اپنے کسب، یعنی جو کچھ اس دنیا میں انسان کما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی اسی کے مطابق جو وہ آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو یہ زندگی ہماری جو اللہ کے آگے رہن ہے، ہمارا نفس جو ہے اللہ کے آگے رہن ہے. اور دائیں بازو والے کے جانے دائیں بازو والوں کے سوا مطلب یہ کہ وہ تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے چکا ہی لیتے ہیں نا. انہوں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تو جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے سے سبق حاصل کر لے. اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اسے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ ہی سے ڈر لے انسان، اللہ ہی کا خوف رکھ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پرواہ کرے گا ایسے انسان کی جو اسے ڈرتے ہوئے پوری زندگی جس نے ڈر کے گزاری ہوگی، اپنے گھر والوں میں ڈر کے گزرتا ہوگا، اپنے دوستوں میں ڈر کے زندگی گزارتا ہوگا، اپنے معاشرت کے اندر ڈر کی زندگی گزارتا ہوگا، اکیلے میں ہوگا تب بھی ڈر کی زندگی گزارتا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ کیوں نہیں اچھا ہوگا. سورہ قیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی جو کہ وہ آنے والی ہے، اس کے اوپر اللہ نے قسم کھائی ہے ملامت کرنے والے نفس کی. قرآن مجید میں نفس انسانی کے 3 قسموں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اس کا نام نفس امارہ ہے. دوسرا وہ نفس جو غلط کام کرنے یا سوچنے یا بری نیت رکھنے پر نادم ہوتا ہے اور انسان کو اس پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام نفس لوامہ ہے، اور اسی کو ہم آج کل کے اسلام میں ضمیر کہتے ہیں. تیسرا وہ نفس جو صحیح راہ پر چلنے اور غلط راہ پر چھوڑ دینے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا نام نفس مطمئنہ ہے. تو یہاں پہ نفس لوامہ کی کیوں مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں جو ہے وہ اس کا فجور اور اس کا تقویٰ جو ہے دونوں الہام کر دیے، اس کی فطرت میں ڈال دی ہیں دونوں چیزیں. انسان کو پتہ ہے جب بچے سے ہی، جب انسان بچہ ہوتا ہے تب بھی اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ایک انسان جو ہے ایک غلطی جو دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہی غلطی اس کے ساتھ دہرائی جاتی ہے تو اس کو فوراً برا لگ جاتا ہے کہ یہ تو غلط کام ہو رہا ہے. تو زندگی میں ایسا ہو ہی سکتا کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کر رہا ہو، اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے. تو جب ضمیر ہر زندگی میں ہر شخص کو کتنا ہی وہ برا شخص کیوں نہ ہو، کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، لیکن اس کا نفس زندگی میں اس کو ملامت ضرور کرتا ہے. لیکن جب وہ اپنے نفس کی آواز دبا دیتا ہے تو شیطان پھر جو ہے اس کو بہت دفعہ ملامت کرتا ہے. ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم بھی کوئی غلط کام کر رہے ہوتے تو ہمارے ضمیر ہمیں آ کے روکتا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اور اگر ہم اس کو دبا دیں تو پھر جو ہے وہ ضمیر کی آواز، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ضمیر کی آواز بولنا بند ہو جاتی ہے، پھر اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر دل کے اوپر جو ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک بنا دینے پہ قادر ہیں. یعنی یہ فنگر پرنٹس ہے نا، یہ ہمارے پورٹس پہ جو فنگر پرنٹس ہے، یہ آئیڈینٹیکل ٹوینس کے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اتنی اللہ آپ یہ دیکھیں گے اتنی انگلیاں ہیں اور ہر انگلی کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ایسا اسی کی آئیڈینٹی اب لی جا رہی ہے کہ اب یہ فنگر پرنٹس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. اتنا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے نا کہ وہ ہم جو ہے نصبیہ بنانا، ہم پور بنا دینے پہ، یعنی کہ تم کہتے ہیں ہم ذرہ ہو جائیں گے تو ہم کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری باریک ذروں کو بھی ملا کے جو ہم تمہیں پورا انسان بنا دیں گے. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. وہ پوچھتا آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اس وقت رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس وقت انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے. ہر بندہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے. کوئی سوائے اللہ کے اور کسی انسان کے کوئی نہیں جانتا، چاہے وہ اپنے آپ کو اوپر سے کتنا ہی اچھا پیش کر رہا ہو، کیسا ہی پیش کر رہا ہو. دیکھیے اپنے دل کو انسان اپنے آپ سے کوئی زیادہ بہتر نہیں جان سکتا اللہ کے علاوہ. اے نبی، اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو. اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے. لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات غور سے سنتے رہو. یہ بالکل شروع کی آیت ہے نا، شروع کی آیات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، تو وہی کے بیچ میں سے ان کو روکے سمجھایا جا رہا ہے
کہ آپ اس کو بس خاموشی سے اس کو تسلی کے ساتھ سے سنتے رہیں. اس کو پڑھانا، اس کو یاد کرانا، اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. ہرگز نہیں. اصل بات اب پھر دوبارہ کنٹینیو کیا کہ تم لوگ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بہت ہی یعنی کہ جو بالکل نیک ہوں گے، جو مقربین میں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو وہ 2 دفعہ اپنا چہرہ کرایا کرے گا دن میں. اور باقیوں کا نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے باقیوں کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے سارے درجوں کے لحاظ سے وہ کیفیات ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرتے پروردگار جو تیرے چہرے سے کے دیدار سے محروم نہ رہے پروردگار. تو اور پھر کیا ہوگا کہ جب بھی وہ اللہ کو دیکھ کے آیا کریں گے نا تو وہ اور خوبصورت ہو جایا کریں گے. جب بھی وہ دیکھ کے اللہ کو آئیں گے تو خوبصورتی بڑھ جائے گی. اور جب اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹایا کرے گا تو پھر وہ بس یک ٹک اللہ کو دیکھا کریں گے. اور اس کے علاوہ جنت کی کسی اتنی اعلیٰ چیزیں ہوں گے وہ کسی چیز کو دیکھیں گے نہیں جب تک وہ اللہ کو دیکھتے رہیں گے. وہ کتنا خوبصورت ہوگا. میں یہی کہتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس روز کچھ روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے پروردگار. اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے. ہرگز نہیں. جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، یعنی موت کا وقت. یعنی اس موت کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی ساری دوائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں تو کہتا ہے لاؤ کسی کو جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلا دو، شاید اس سے کوئی فائدہ ہو جائے. اس زمانے میں اور آج بھی ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب سارے علاج ختم ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں لاؤ تعویذ کروا لیں، یہ کروا لیں. تو یہی اللہ تعالیٰ یہی کیفیت یہاں پہ کر رہا ہے. اور اس میں جب انسان جو ہے وہ بالکل جب موت کی کیفیت ہو جاتی ہے، جب مر جاتا ہے تو انسان کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے، اکڑ جاتا ہے جسم. تو اللہ وہ اس سخت، اور یہ پنڈلی سے پنڈلی جڑنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ سختی کا وقت ہے. وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مگر اس نے سچ نہ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے. یعنی جو انسان بھی ایسی حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ متکبروں کے لیے یہی سزاوار ہے. کیا انسان نے سمجھ رکھا کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کی اعضاء درست کیے، پھر سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی. کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ کتنا باقی تھا مجھے تو پتا بھی نہیں ابھی. میرے خیال 2 صورتیں باقی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بس پھر بھی کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ. کل کافی کریں سارے گے. کل انشاءاللہ تعالیٰ. تو ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.